अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के रूहानी और ज़ाहिरी पस मंज़र पर बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो का टॉपिक भी आपके लिए मालूमात का ज़रिया बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 अल्फाज के मजमुआ से मिलकर एक आयत मुबारका मुकम्मल होती है, जिसमें पहला लफ्ज़ बिस्म है, दूसरा अल्लाह है, तीसरा अर्रहमान है, चौथा अर्रहीम है। यानी इसमें ज़ात अल्लाह और दो अल्लाह की खूबसूरत सिफ़ात अर्रहमान और रहीम। इस बिस्मिल्लाह में 3 पुरअसरार क़ुव्वतों का इम्तिज़ाज पाया जाता है, यानी एक पुरअसरार क़ुव्वत जो बनाने के ऊपर मामूर है, दूसरी पुरअसरार क़ुव्वत रिसीविंग के ऊपर मामूर है और तीसरी पुरअसरार क़ुव्वत डिस्बर्समेंट के ऊपर मामूर है, यानी तकसीम शुदा एनर्जी को आगे से तब्दीली के बाद दोबारा फिर तकसीम करने के अमल को अंजाम देने के ऊपर मामूर है। आसान अल्फाज में इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें अल्लाह ज़ात की रहमान सिफ़त और रहीम सिफ़त। बिस्मिल्लाह की टोटल एनर्जी 3 पुरअसरार क़ुव्वतों का इम्तिज़ाज रखती है। इस ख़ुसूसी इम्तिज़ाज को समझने के लिए आपने पूरी वीडियो के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात मुबारका को पूरी वीडियो में अपने तसव्वुर में रखना है, ताकि आप बासानी तरीके से तफसील के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पुरअसरार क़ुव्वतों को समझ पाएँ। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़ाहिरी पस मंज़र पर बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान अपने हर अच्छे काम से कबल बिस्मिल्लाह की अदायगी को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपने अमूर हयात को अंजाम देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौका पर मिला ख़ास तोहफ़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया। आपके ज़रिए हम सब मुसलमानों को अच्छे काम से कबल अदा करना इसको ज़रूरी समझते हैं। अगर बिस्मिल्लाह के ज़ाहिरी फ़वाइद की बात करें तो पढ़ने वाले के रिज़्क़ में बरकत के हसूल को मुमकिन बनाती है। हर अच्छे काम करने से कबल इसकी अदायगी आपको ज़ाहिरी तौर से तैयार करवाती है, आपके अमल को अच्छे से अंजाम तक ले जाने के लिए। जो रिज़्क़ आपको अता किया जाता है हर रोज़ की बुनियाद पर आपको उस पर राज़ी रखने का अमर अंजाम देती है। आपको कुरान पाक की आयात की बेहतरीन समझ और फ़हम नवाजती है, आपको हर बुरे काम से दूरी बनाए रखने पर आमादा रखती है, आपके हर काम के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को मतलूब रखती है, आपकी नफ्सियात को पाकीज़गी पर आमादा रखती है। बिस्मिल्लाह ज़ाहिरी और बातनी सिक्योरिटी फराहम करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए अहकामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपके नक्शे कदम पर इस्तकामत से चलने की क़ुव्वत से नवाजती है, आपके तमाम दुनियादारी के अमूर में गहराई से उतरने की समझ देती है। बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को अपने रिज़्क़ के ज़राए का मालूम होने लगता है, यानी अल्लाह ने कौन सा रिज़्क़ कहाँ रखा है इसका पता चलने लगता है। यानी आप रिज़्क़ को नहीं, आपका रिज़्क़ आपको ढूंढने लगता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों। फिर चाहे वो दुनियावी रिज़्क़ हो, आफाकी रिज़्क़ हो, रूहानी रिज़्क़ हो। यानी बिस्मिल्लाह की ड्राइविंग फोर्स का काम शुरू से लेकर अंजाम के बाद 10 गुना इजाफे के साथ दोबारा से उसी क़ुव्वत से आगाज़ करवाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हर काम में बरकत शामिल होने लगती है। इतनी रहमतें, इतनी बरकतें, इतनी मेहरबानियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक बिस्मिल्लाह की सूरत में अदा करने से अल्लाह के अमर में ज़ाहिर होना कोई मामूली बात नहीं। हम तो खुशकिस्मत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये तोहफ़ा हम सबको मिला बाइज़्न अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा आक़ाए दो जहां के वसील से अता किया गया, बिना किसी मुजाहिदे, बिना किसी कसब, बिना किसी हुज्जत के। और आज इस पर गिरफ्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में रियाज़त के तौर पर शामिल हो पाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बातनी पस मंज़र के लिहाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे बातिन और नफ्स की पहचान के साथ साथ अल्लाह की पहचान करवाने का बेहतरीन ज़रिया है। अहादीस और कुरान पाक में कई वाक़यात दर्ज हैं। एक वाक़या हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बारे में है।
کہ کس طرح آپ نے اللہ کی پہچان کا سفر ظاہری آنکھوں سے بھی کیا۔ فرماتے ہیں وہ جو ابھرے تو بڑی شان سے، ڈوبے تو بے نور ہو جائے، وہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چمکے تو چاند جیسا، بجھ جائے تو رات سا، وہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس خوبصورت واقعہ سے یہ سیکھ ملتی ہے اللہ کی پہچان کا سفر آفاق پر نظر دوڑانے والی ظاہری آنکھوں کی مدد سے بھی عین تک لے جا سکتا ہے۔ کوئی جو غور فکر کرنے والا ہو، باطن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بسم اللہ کو جب ہم اپنی عصری عمر سے عمل کا حصہ بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے سینے کے بالکل درمیان میں ایک نقطے کی صورت میں جمع ہوتا جاتا ہے، اور یہ نقطہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ اگر آپ سمجھیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا، اور جب ایک دورانیہ تک جمع ہوتے رہنے کے ساتھ یہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے ارد گرد ایک نورانی حالہ اللہ کے کرم سے ایک پر اسرار قوت کی شکل میں نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک یہ تصدیق قلب کی دہلیز کو نہ پا لے، اور جس دن منظور الہی ہوتا ہے اس نقطے کا نور اگلے راستوں پر منتقل ہونے لگتا ہے۔ اگلے راستوں سے مراد باطن کے اندر وہ تمام لطائف ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کے باطن میں پوشیدہ رکھے ہیں اسرار کی صورت میں۔ یہ نور کا حالہ اگلے راستوں میں اپنے آپ پنپنے لگتا ہے، اور یہ بسم اللہ کا وہ روحانی فائدہ ہے جو انسان کو سب سے پہلے ملتا ہے۔ سب سے پہلے اگر انسان اپنی عصری عمری کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے عمل کا حصہ بناتا ہے، اپنی ریاضت کا حصہ بناتا ہے، اپنی ہر کام سے قبل تکرار کا حصہ بناتا ہے، تو یہ ایک نور کا نقطہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ روحانی پہلو سے سمجھیں تو مولا علی کا قول ہے، پورا قرآن سورہ فاتحہ میں مسمہ ہے، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ میں مسمہ ہے، اور بسم اللہ پوری کی پوری بے میں مسمہ ہے۔ مولا علی کے قول کے مطابق یہاں پر آپ کا فرمان ریورسل تھیوری کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی پورے قرآن کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا جائے، اور سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہے تو بسم اللہ کو سمجھ لیا جائے، اور اگر بسم اللہ کو سمجھنا ہے تو بے کے نقطے کو سمجھ لیا جائے۔ اس میں سارا معاملہ اور معمہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کے ہونے کی ابتدا سے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کی انتہا پر نظر ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی چیز کے انتہا پر آپ شروع کریں تو اس کی ابتدا پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، جہاں پر ٹائم سمٹ جاتا ہے اور کوئی بھی چیز واضح دلیل کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ کا روحانی اسرار بھی یہی ہے کہ بسم اللہ کو سمجھنے کے لیے صفت رحیم سے اگر شروع کریں تو رحمان کی سمجھ آئے گی، رحمان سے شروع کریں تو اللہ کی سمجھ آئے گی، اور اللہ سے شروع کریں تو بے کے نقطے کی سمجھ آئے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ کنت کنز المخفیہ، کنت کے نقطوں کو دیکھیں تو یہ رحمان اور رحیم کی یہ کے نقطوں کی طرف اشارہ ہے، کنزل کے نقطوں کو دیکھیں تو یہ رحیم کے یہ کے نقطوں کی طرف اشارہ ہے، مخفیہ کے نقطوں کی طرف دیکھیں تو یہ پوری بسم اللہ کے نقطوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نقطوں کا پر اسرار امتزاج پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پایا جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کنت کنز المخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا میں جانا جاؤں، اللہ کی پہچان کا سفر، یعنی هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ اب آپ اسے اردو زبان والا پہلا اور آخری ارشاد باری تعالیٰ نہ سمجھیں، کیونکہ اردو میں ہمارے ہر کام کی ابتدا ہوتی ہے اور ہر کام کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ ان سب سے مبرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہر امر میں اللہ ہی کی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ بنایا گیا، نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ اس کے لیے کوئی شروع ہے، نہ اس کے لیے کوئی آخر ہے، کیونکہ وہ ان سب سے بے نیاز ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اوورآل اس دنیا میں موجود تمام انسانیت کے لیے اول و آخر کا پیرامیٹر ہی الگ ہے۔ اسی طرح صوفیہ کے نزدیک نقطہ ہر چیز کی ابتدا ہے۔ اگر اس نقطے میں تقسیم کا عمل شروع ہو جائے تو دو حصوں میں تقسیم ہونے پر ایک حصہ بے کا نقطہ ہے، دوسرا حصہ رحمان کی نون کا نقطہ ہے، اور ان دونوں نقطوں کے اطراف میں بے کا دائرہ اور نون کا دائرہ ہے جو اس ڈرائیونگ فورس کی طرف اشارہ ہے۔
پھر یہ فورس رحیم کے یہ کہ دو نقطوں میں ضم ہو کر رحیم کی میم سے سابقہ عمل کو آگے تقسیم کرنے کا عمل انجام دیتی ہے، اور یہ اسی طرح جاری و ساری ہے، یعنی ساری بہاریں محمد مصطفیٰ سے ہیں، کیونکہ وجہ کائنات آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اگر آپ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، یعنی بے کے نقطے نے بسم کے میم میں فرمایا، بسم کے میم سے اللہ ذات میں مظاہر ہوا، اللہ کی ہے سے دو خوبصورت صفات میں نظر آیا، رحمان کی نون سے را میں سمایا، حرف ہے سے صفت رحیم کی میم میں مسمہ پایا۔ یہ سارا دورانیہ ایک مکمل عمل کے ہونے کو بتاتا ہے، تاکہ ہم اس پر اسرار قوت کے عمل کو کھلے دل اور دماغ سے سمجھ پائیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک نقطہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے، اور اس نقطے کے کتنے عجائبات ہیں یہ بسم اللہ کے نقطے سے واضح ظاہر ہوتے ہیں، جس کا صاف سا مطلب ہے کہ بسم اللہ کے اندر کئی راز مخفی ہیں جو آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں۔ جب اللہ اپنی اسم ذات کا اظہار قرآن پاک میں کسی چیز کے ہونے سے کرتا ہے تو اللہ قرآن پاک میں اس طرح کی کئی آیات کے ذریعے بتاتا ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ نے یہاں پر اپنی ذاتی صفت کا اظہار آسمان اور زمین میں نور کی صورت میں فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ رب العزت کی ذات کا نور موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں پر للہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اللہ نے اپنی صفت کا اظہار للہ میں جب فرمایا تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ رب جو تمام عالمین کو دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنی رحمان صفت کا اظہار کرتا ہے تو کچھ اس طرح سے فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اس میں اللہ ذات کی صفت الرحمن کا بہترین امتزاج سورہ رحمان کے اندر قرآن پاک میں واضح طور سے فرمایا گیا ہے، جس میں ہر چیز کا علم پوشیدہ ہے، اور اس تمام علم سے صفت رحمان مزین ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت آتی ہے الرحیم کی، اور اس کا اظہار ذات باری تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح فرماتا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت سب سے پہلی والی جو شروع ہوتی ہے وہ حا میم سے ہوتی ہے، اور صفت رحیم کے اندر حا اور میم کا اسرار پوشیدہ ہے۔ اس حا میم میں اللہ رب العزت اپنی اس صفت کا اظہار کچھ اس طرح فرماتا ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ الرحمن اور رحیم کی صفت کا بہترین امتزاج اتارا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے، جس میں تمام وہ اسرار اور علوم پوشیدہ ہیں جو صفت رحیم اور صفت رحمان کا اظہار کرانے میں کافی حد تک مددگار ہو سکتے ہیں۔ اب ایک طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کا جلوہ دیکھیں، رحمان کا جلوہ دیکھیں یا رحیم کا جلوہ دیکھیں، اور دوسری طرف اسی کے پیرالل اللہ کو دیکھیں، رب کریم کو دیکھیں اور غفور الرحیم کو دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے جو بنانے والا ہے، رحمان وہ ہے جو دینے والا ہے، اور رحیم وہ ہے جو چلانے والا ہے۔ ابھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حروف ابجد کے اعداد کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا نمبر ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور ان نمبرز کی کیلکولیشن کے حساب سے اس کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں ہم بسم کی طرف۔ اس میں بسم کے اعداد اگر کیلکولیٹ کیے جائیں تو 102 بنتے ہیں، جس کا صاف صاف مطلب ہے کہ ایک رب کی عبادت ایسے کی جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اسی طرح اس میں اللہ کے اعداد کی کیلکولیشن کو اگر ہم سمجھیں تو وہ 66 بنتے ہیں، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے 66 نمبر کا صاف صاف مطلب ظاہر اور باطن کی طرف اشارہ ہے۔
یعنی 66 کے اندر ظاہر اور باطن کا راز پوشیدہ ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کون ہے تو آپ کا جواب ہوگا بنانے والا، اور اس بنانے والے نے کیا کیا خلق کیا ہے اس پر ذرا نظر دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ارواح مقدسہ، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد مخلوقات۔ اس مخلوقات کے اندر ساری کیٹیگری آ جاتی ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بھی، اور جو آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ بھی، وہ مخلوقات کے کیٹیگری میں آتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے جنات، پانچویں نمبر پہ آتا ہے انسان، اور چھٹے نمبر پر آتا ہے عالمین۔ اب ان تمام کیٹیگری کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، جس کا اسرار بسم اللہ کے اندر، اسم ذات اللہ کے ان اعداد کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور ان سب میں بہترین خلق انسان ہے، اور سب سے بہترین امر ارواح مقدسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کی کیلکولیشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے 329، یعنی 3 کی پر اسرار قوت، روحانی فورس، 2 راستوں سے ہو کر 3 کی ساتھ میں اثر چھوڑتی ہے، جس کو مثال کے طور پر آپ اس طرح لیں جیسے دن اور رات، اور دوسرا آپ مثال کے طور پر اس طرح لیں کہ جیسے فجر کی نماز کے وقت کا اوقات اور عصر کی نماز کے وقت کے اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تو بآسانی طریقے سے آپ سمجھ پائیں گے کہ میرا بات کرنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صفت رحیم۔ صفت رحیم کی ٹوٹل کیلکولیشن کے بعد جو نمبر ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے 289، جس میں یہ اسرار پوشیدہ ہے کہ 2 کی پر اسرار قوت اپنا سائیکل یا دورانیہ مکمل کرنے کے بعد شفٹ کے زون میں داخل ہو کر برق کی صورت میں 9 مقامات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کا پہلا ہاف ہمیں ٹائم کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، اور بسم اللہ کا دوسرا ہاف ہمیں ڈیوائن نیٹ ورک کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، جس کی وجہ سے آفاقی اور زمینی نظام جاری و ساری ہے۔ اگر اس ڈیوائن نیٹ ورک میں ذرا برابر خلل پیدا ہو جائے تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ انسان ہے جس کو حرف آ سکتا ہے، خسارہ ہو سکتا ہے، اللہ کو کوئی حرف نہیں آتا۔ 2 طرفہ روحانی فورس زمین سے آفاق کی طرف خاص گھڑیوں میں اسی ڈیوائن نیٹ ورک کی طرف سے وہ لے کر جاتی ہے جو اس خاص وقت تک ہو چکا ہوتا ہے، ماں سوائے اس کے جو لے جانے کے قابل نہ ہو۔ دوسری بار اسی ڈیوائن نیٹ ورک کے ذریعے ڈیوائن کی طرف سے ایڈ آن کر کے اگلی خاص گھڑی میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے آفاق اور زمین کی طرف۔ اس طرح ہوتا ہے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 4 الفاظ پر مشتمل حروف ابجد کی مدد سے اس کی پر اسرار قوت کو سمجھنا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ٹوٹل کیلکولیشن تمام اعداد کی، چاروں اعداد کی اگر کی جائے تو وہ 786 بنتا ہے، اور 786 واضح اشارہ ہے جمع ہونے کی پر اسرار قوت، اور وہی قوت شفٹ ہونے کے مراحل سے کس طرح گزرتی ہے اور اس کے بعد مختلف مقامات پر کس طرح اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ ابھی اگر آپ بوریت محسوس نہ کریں تو ان تمام الفاظ کے اعداد کو دوبارہ سے پھر جمع کریں تو کچھ پر اسرار راز جو ہیں وہ کھلتے ہیں، جیسے کہ اس میں بسم کا 102 جمع کریں تو 3 حاصل ہوتا ہے، جو اس 3 قسم کی پر اسرار قوت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور 66 کو جمع کریں تو یہ 12 بنتا ہے، جو دن کی نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور صفت رحمان کے اعداد کو دوبارہ پھر جمع کریں تو یہ چاند کی ساتوں کا اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد رحیم کے نمبرز کو دوبارہ جمع کریں تو یہ 19 بتاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹوٹل 19 حروف استعمال ہوئے ہیں، اور اسی 19 کو دوبارہ جب پھر جمع کریں تو ہمیں 10 حاصل ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ٹوٹل 10 حروف استعمال ہو کر ایک آیت مبارکہ مکمل بنتی ہے، تواتر کے الفاظ کو چھوڑ کر۔ اور اسی 10 کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے 0 کی انرجی اور 1 کی انرجی،
کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس بسم اللہ کی پرسراریت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ رحمان کے 12 کو جمع کریں تو 5 بنتا ہے، جو 5 لطائف اور 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اس میں ذات اللہ کے 12 کو دوبارہ جمع کریں تو یہ 3 بنتا ہے، یعنی اس میں ذات اللہ کی روحانی فورس 3 کی ساتھ میں رحمان کے بندوں کو دی جاتی ہے، جس کی سمپل سی اگزامپل میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ فجر کی نماز کا وقت اور عصر کی نماز کا وقت۔ اگر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہماری نمازوں کے اوقات کو دیکھا جائے تو ہماری اسلامک ڈیٹ مغرب کی نماز کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ مغرب کی ہماری پہلی نماز اگر کنسیڈر کریں، عشاء کی دوسری کریں اور فجر کی تیسری کریں تو یہ ہماری تیسری سات بنتی ہے، جس میں اللہ رب العزت کے ذات کے نور کی تجلی انسان کے باطن کے اندر شامل ہوتی ہے اور بندے کو رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ اور دوسری نماز کا دورانیہ فجر، ظہر اور عصر، اس کے دورانیہ کو اگر دیکھا جائے تو 2 کی سات کے بعد دوبارہ پھر وہی اللہ رب العزت کے نور کی تجلی انسان کے باطن کو ملنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ڈیوائن نیٹ ورک اس ٹائم اپنے کام پر مامور ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ سارے دن میں جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ عصر کی نماز سے قبل کرنے والے تمام اعمال کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگلی خاص گھڑی میں اس میں کیا ایڈ آن کر کے بندے کو دیا جائے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ کی پراسراریت اس چیز کا اشارہ دیتی ہے کہ انسان کو اپنے معمولات زندگی پر بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بآسانی طریقے سے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پراسرار قوت کی افادیت کو سمجھ پائے۔ ابھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ہم تکرار میں یا ذکر میں شامل کرنا چاہیں تو اس کی کیا تعداد ہونی چاہیے؟ تو یہاں پر تمام الفاظ کے اپنے اپنے اعداد میں نے آپ کو ویڈیو کے بیچ میں بتائے، یعنی بسم کا 102 ہے، لیکن ہم بسم کو علیحدہ سے تکرار نہیں کر سکتے، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے ہی پڑھا جائے تو ہی اس کی افادیت میں فائدہ ہوتا ہے، اس کا بھرپور فائدہ بندے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صفت رحمان اور رحیم اور اس میں ذات اللہ کے اعداد جو بھی ہیں الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور سب کو ملا کے بھی پڑھا جاتا ہے، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مکمل ٹوٹل کیلکولیشن 786 کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ کی افادیت کو بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اسی بسم اللہ کی روحانی فورس ہمارے باطن کے اندر کنیکشن کو مضبوطی کی طرف لے جانے کا سبب بھی بنتی ہے، یعنی بسم اللہ کا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ کا عمل کرنے سے یا وظیفہ کرنے سے انسان کو اس پراسرار قوت کی چابی مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روحانی فورس آپ کی معاون اور مددگار ہو جاتی ہے۔ سب سے خاص اور اہم بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر چابی کہا جاتا ہے تو یہ چابی کس دروازے میں لگانے کے کام آتی ہے، اس نقطے کی طرف ابھی ہم بڑھتے ہیں اور بسم اللہ کی پراسراریت کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے ہمیں بسم اللہ کی ادائیگی کو بغور مطالعہ کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں، اگر ہم بسم اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ بسم اللہ، بسم کی میم سے الف اور لام کا حاصل ہونا، اللہ کی ہے سے میم کا حاصل ہونا، رحمان کی نون سے رے کا حاصل ہونا، اور اگر ان تمام الفاظ کو جمع کیا جائے تو بنتا ہے الف لام میم را، یعنی بسم اللہ کی یہ چابی الف لام میم را کے دروازے پہ لگتی ہے، اور اس کی پراسراریت کا اظہار بسم اللہ کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ یعنی بسم اللہ کو جب میں نے ادا کیا تو بسم اللہ کے میم سے مجھے الف اور لام نظر آیا، اللہ کی ہے سے مجھے میم نظر آیا، رحمان کی نون سے مجھے را نظر آیا، اس طرح کمپلیٹ ہوا الف لام میم را۔ یہاں پر تمام الفاظ کا خلاصہ کرنا چاہوں گی ویڈیو کے آخر میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ کے اندر مکمل 3 الف استعمال ہوئے ہیں، 3 میم استعمال ہوئے ہیں، 4 لام استعمال ہوئے ہیں، 2 ہے استعمال ہوئے ہیں اور 2 را استعمال ہوئے ہیں۔
یہ وہ 5 الفاظ ہیں جو تواتر سے استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس بسم اللہ کے پر اسراریت اسی چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ تواتر سے استعمال ہوئے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور جو الفاظ سنگل ایک بار استعمال ہوئے ہیں وہ بے، سین، ہے، یہ اور نون، جو بسم اللہ کی دوسری پر اسرار قوت ہے جس کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ بسم اللہ کے 3 الف سے آپ کیا ماخذ لینا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ کے 3 الف سے اللہ، احد، احمد، بسم اللہ کے 3 میم سے محمد مصطفیٰ، مدینہ العلم، مقام محمود، بسم اللہ کے 4 لام سے مراد للہ، لہو، اللہ، لہ الملک، بسم اللہ کے 2 ہے سے مراد حمد باری تعالی، حدیث قدسی، بسم اللہ کے 2 رے سے مراد رب جلیل، روح القدس، بسم اللہ کے بے سے مراد باب علی، بسم اللہ کی سین سے مراد سبوح، سر الخفی، بسم اللہ کی ہے سے مراد هو الظاہر، هو الباطن، بسم اللہ کی یہ سے مراد یاسین، بسم اللہ کی نون سے مراد نحن اقرب من حبل الورید۔ تو ہمیں آج کی ویڈیو سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ بسم اللہ کی پر اسرار قوت ہمارے باطن کے اندر بھی اسی طرح رواں دواں ہے جس طرح آفاق میں اور زمین میں اللہ کی پر اسرار قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اور اس بسم اللہ کی پر اسرار چابی الف، لام، میم، را کے اندر لگتی ہے اور یہ کوڈ اوپن ہوتا ہے، یعنی الف، لام، میم، را میں الف اور میم کی روحانی پر اسرار فورس 7 مقامات سے ہوتی ہوئی قرب الہی تک اپنا سفر مکمل کرتی ہے۔ اب اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس پر اسرار قوت کو تصویر کی شکل میں سمجھنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کچھ یہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اسکرین پر توجہ دیں تو بسم اللہ کے 3 حروف ہیں، ان 3 حروف سے اگر ایک میں ڈایاگرام بنانے کی کوشش کروں تو یہ والی پکچر مجھے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں اللہ ذات کے 4 الفاظ کو اگر میں ڈرا کروں تو یہ والی پکچر حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد الرحمن کے 6 الفاظ کو اگر میں ڈرا کروں تو یہ والی پکچر حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد الرحیم کے 6 الفاظ کو میں ڈرا کروں تو مجھے یہ پکچر حاصل ہوتی ہے، اور ان تمام کو جب میں جمع کروں تو مجھے یہ نقشہ حاصل ہوتا ہے، جس نقشے کے اندر اپنے اپنے مراکز میں واضح نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کی اگر ڈایاگرام کی مثلث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں یہ والی مثلث جو ہے یہ ہوا کا اشارہ دیتی ہے، اور یہ والی مثلث جو ہے یہ مٹی یعنی خاکی کا اشارہ دیتی ہے، اور اس کے اندر تیسری جو مثلث ہے یہ آبی کا اشارہ دیتی ہے یعنی واٹر سائن کا اشارہ دیتی ہے، اور اس کے اندر یہ چوتھی والی جو مثلث ہے یہ آتشی کا اشارہ دیتی ہے یعنی آگ۔ اور انسان کے باطن کے اندر نفس کے مزاج 4 چیزوں کے اوپر انحصار کرتے ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے باطن میں مزاج پہ جس طرح فرق آتا ہے مثلث پہ اسی طرح اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ تمام آپ کو اس ڈایاگرام کے ذریعے بآسانی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ جب انرجی کو ڈرا کیا جاتا ہے تو وہ لائن کی صورت میں ڈرا ہوتی ہے۔ انرجی کو ڈیفائن کرنے کے لیے لائنوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور نمبروں کو تصویر کی شکل میں دیکھنے کے لیے اس طرح کی ڈایاگرام کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ انسان کے باطن میں بے کا نقطہ وہ ہمارے سینے کے بالکل درمیان میں پنپتا ہے، اور اسی سینٹر سے باقی کی انرجی ڈیولپ ہوتی ہے اور اپنے اپنے مقامات کی طرف رجوع کرنے لگتی ہے، یعنی جس طرف فورس زیادہ ہوگی ڈایاگرام کی اینگل اور اس کی شکل اسی طرح بدلتی جائے گی، جس کا واضح اثر انسان کے باطن کے اندر اور انسان کے ظاہری شخصیت کے اندر نمایاں ہوتا ہے۔